Gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to another video lecture. Never stop learning. It increases your knowledge and provides you the opportunities of respectful earning. Let's get started. डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी कहीं किसी पार्क में या किसी कुदरती सैरगाह में या खूबसूरत किसी इलाके में सैर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारी आंखों को जो सुकून मिलता है वो खूबसूरती, सब्जा और कुदरती चीज़ों से मिलता है, जबकि हमारे कानों को और हमारे दिमाग को जो सुकून मिलता है वो वहाँ की पुरस्रार खामोशी से मिलता है। बिल्कुल खामोशी, जिस पे हम एक हल्का सा छोटा सा कोई हशरातुल अर्ज या कोई जानवर भी बोलता है, एक पत्ता भी गिरता है, एक छोटी सी जुम्बिश भी होती है तो उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये हमें क्यों अच्छा लगता है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक पुरसुकून खामोशी होती है। आपने यकीनन आबी आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी और आलूदा माहौल के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे नॉइज़ इन दी एनवायरनमेंट, माहौल में बेहंगम आवाज़ और शोर, कि ये किस तरह सौती आलूदगी, आवाज़ की आलूदगी का बायस बनते हैं, जो कि हमारे माहौल को आबी आलूदगी और फ़ज़ाई आलूदगी की तरह ही बहुत ज़्यादा आलूदा करती जा रही है। चलें शुरू करते हैं। Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. किसी भी किस्म का शोर जो इंसानी ज़िंदगी के मामूलात में मदाखलत पैदा करता है, शोर की आलूदगी कहलाता है। नॉइज़ पोल्यूशन सौती आलूदगी, नॉर्मल फंक्शनिंग मामूल के मामलात। If left unchecked, it can have serious effects on the mind and body of humans. अगर इस आलूदगी की कड़ी निगरानी ना की गई और इसको आज़ाद बेलगाम छोड़ दिया गया तो ये इंसानी जिस्म और दिमाग के लिए इंतहाई नुकसानदेह असरात लाएगी। सीरियस इफेक्ट्स, संगीन असरात। अनचेक्ड, बेलगाम छोड़ देना, पूछना नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं करना। What is normal functioning and how it is disrupted? We carry out number of tasks in our normal routine, but this regular functioning is disrupted by noise pollution because it irritates. हम रोज़ाना बहुत से मामूलात के काम करते हैं जिनमें शोर की वजह से और सौती आलूदगी की वजह से बहुत परेशानी होती है और खलल पैदा होता है। डिसरप्टेड, मुखिल होना, खलल पैदा करना। इरिटेट्स, कोई चीज़ हमें तंग करती है, परेशान करती है तो उसको हम कहते हैं इरिटेट, इरिटेशन, तंग करना। Noise pollution is one of the biggest source of discomfort, stress and nuisance in Pakistan. शोर की आलूदगी पाकिस्तान में ज़हनी दबाव, बेसकूनी और परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। In urban areas and big cities, noise pollution has reached to a dangerous level. शहरी इलाकों और बड़े शहरों में ख़ास तौर पर शोर की आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। Urban areas, शहरी इलाके, रूरल एरियाज, देहाती इलाके। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अ सर्वे by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारा के सर्वे के मुताबिक लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बर्दाश्त हद 75 डेसिबल है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लंबाई को मीटर्स में और वज़न को किलोग्राम्स में मापते हैं, इसी तरह आवाज़ की शिद्दत को मापने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसको डेसिबल कहते हैं। 70 डेसिबल से नीचे की जो आवाज़ है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन 80, 85 या इससे ऊपर जैसे जैसे शोर की आलूदगी बढ़ती जाएगी तो ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. इसका मतलब तो ये है कि बहुत से लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पहले से ही खतरे में पड़ चुकी है। Passage 3. The major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on roads, construction sites, careless use of electronic appliances and loud speech patterns. पाकिस्तान में सौती आलूदगी की अहम वजूहात सड़क पर बेहंगम ट्रैफिक, तामीराती मकामात पर बहुत ज़्यादा तामीर और बिजली से चलने वाले आलात और उसके साथ साथ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना भी शामिल है। केयरलेस यूज़, बेपरवाही से इस्तेमाल करना,
مطلب کہ اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں نے اپنے جو ٹیپس ہیں، جو ڈیکس ہیں، جو ساؤنڈ سسٹمز ہیں، ان کو بہت اونچا اونچا چلایا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، شور کا باعث بنتے ہیں۔ کنسٹرکشن سائٹس، تعمیراتی مقام کے اوپر ہیوی مشینری یوز ہو رہی ہوتی ہے، اس کا الگ سے شور ہوتا ہے، اور روڈز کے اوپر ٹریفک میں تو حد سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف شور کی وجہ سے۔ نوائز کمنگ فرام ڈفرنٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ، دیٹ از آئی ای کا مطلب دیٹ از وہیکلز، ایئرپلینز، trains, ships proves to be highly stressful for human communities۔ آمد و رفت کے مختلف ذرائع مثلاً گاڑیاں، ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں اور بحری جہاز، ان سے جو شور آتا ہے وہ انسانی آبادیوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ اسٹریسفل، تھکا دینے والا، پریشان کرنے والا۔ موڈس آف ٹرانسپورٹ، ذرائع نقل و حمل، ذرائع آمد و رفت، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے ہم جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ شپ ہے، بحری جہاز ہے، ریل گاڑی ہے یا روڈ پر چلنے والی گاڑیاں ہیں۔ With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied۔ شہری علاقوں میں ترقیاتی کاموں اور آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے گاڑیوں کی تعداد بھی کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ ملٹیپلائڈ، بہت زیادہ بڑھ جانا۔ اگر ہم پلس کریں 2 + 10 تو یہ بنتا ہے 12، لیکن اگر ہم ملٹیپلائی کریں 2 × 10 تو یہ بنتا ہے 20۔ مینس ملٹیپلیکیشن فیکٹر، بہت زیادہ بڑھ جانے والا فیکٹر۔ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گنا، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، بہت زیادہ بڑھ جانا۔ This has given rise to noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers۔ بنیادی طور پر ڈرائیور حضرات کی طرف سے غیر ضروری ہارن بجانے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ شور میں اضافہ ہوا ہے۔ انوارنٹڈ، غیر ضروری، ہانکنگ، بجنا، ہارن کا بجنا، گاڑیوں کا، اسپیشلی بڑی بڑی گاڑیوں کا جو ہارن بج رہا ہوتا ہے اس کو ہانکنگ کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہاسپٹلس اور سکولز کے باہر لکھا بھی ہوتا ہے نو ہانکنگ زون، مطلب یہاں پر ہارن بجانا منع ہے، تاکہ پڑھنے والے بچے اور مریض جن کا علاج ہو رہا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ آلسو the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution۔ اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشنز اور ہوائی اڈوں کے قریب جو رہائشی کالونیاں بہت تیزی سے بڑھ گئی ہیں، وہ تو مستقل اور ناگزیر شور کی ہمیشہ کے لیے زد میں آ گئی ہیں، جس سے وہ کبھی بھی جان نہیں چھڑا سکتے۔ اناوائڈیبل، جس کو ٹالا نہ جا سکے۔ پرماننٹ، مستقل۔ ریلوے اسٹیشن، اس کو ہم ریلوے اسٹیشن ہی کہیں گے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے اسٹیشنز، بس سٹاپس اور ایئرپورٹس کے قریب لوگ گھر لینا پسند کرتے ہیں تاکہ انہیں کبھی بھی ٹریول کرنا ہو تو ان کو آسانی ہو۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو شور پیدا ہو رہا ہے اس سے وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتے، وہ شور تو ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ جہاز لینڈ کریں گے، ٹیک آف کریں گے، ٹرین آئے گی، جائے گی، یا بس سٹاپ پہ جب بسز آ رہی ہوں گی، جا رہی ہوں گی، تو وہ نوائز پولیوشن تو وہاں پہ بہت زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ۔ مشروم گروتھ، یہ ایک خاص قسم کی کھمبی ہوتی ہے جو بہت جلدی اور بہت قریب قریب بڑھتی ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ مطلب لینا ہے کہ شہری آبادیاں جو بہت قریب قریب کنجسٹڈ اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اچانک بڑھ گئی ہیں۔ Passage 4. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites۔ شہری علاقوں میں شور کی آلودگی کی ایک بہت بڑی وجہ تعمیراتی مقام پر تعمیری عمل کا جاری رہنا بھی ہے۔ Construction work in urban areas is usually slow and time consuming۔ شہری علاقوں میں تعمیری کام بہت آہستہ اور وقت طلب ہوتا ہے۔ ٹائم کنزیومنگ، جس پہ زیادہ ٹائم لگے، وقت لگے۔ یوزلی، عام طور پر۔ The use of transport and equipment at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution۔ تعمیراتی مقامات پر آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں، تعمیراتی آلات کا استعمال پریشان کن حد تک اور تکلیف دہ حد تک آواز کی آلودگی کو بڑھا دیتا ہے۔ گرلنگ اینڈ پیئرسنگ ساؤنڈز، ایسی آوازیں جو چیرنے والی، پھاڑنے والی اور چھیدنے والی ہوں۔ ٹھک ٹھک ٹھک، چین چین، جب یہ لکڑی والے لکڑی کاٹ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ڈرل یوز کر رہا ہے، تو اس طرح کی جو آوازیں ہیں وہ بے ہنگم آوازیں اور شور کا باعث بنتی ہیں۔ It not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue۔ یہ نہ صرف عام عوام کو پریشان کرتا ہے بلکہ مزدور جو کنسٹرکشن سائٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں
ان کے لیے بھی ذہنی تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے، کازنگ وجہ بنتا ہے، مینٹل فٹیگ ذہنی تھکاوٹ۔ Passage 5. Use of technology is another cause of noise pollution. ٹیکنالوجی یا جدید آلات کا استعمال بھی شور کی آلودگی کا ایک ذریعہ ہے۔ For example, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music systems and TV all become irritants from time to time. مثال کے طور پر موبائل، بجلی پیدا کرنے والے جنریٹرز اور موسیقی کے آلات، ٹیلی ویژن، تمام چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں اور شور کی آلودگی کا باعث بنتی۔ یہ ممکن ہے کہ جو شخص ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے وہ خود تو انجوائے کر رہا ہو، لیکن کوئی اور شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے یا پریشان ہے، بیمار ہے، وہ آواز اس کے لیے شور کی آلودگی بن جائے گی۔ People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. عام طور پر جب لوگ اسکول، کالج یا ہسپتال میں جاتے ہیں تو وہ اپنے موبائل فونز کو بند نہیں کرتے یا ان کو سائلنٹ موڈ خاموش نہیں کرتے، تو اس سے بھی آواز کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاسپٹل میں لوگوں نے آرام کرنا ہے اور وہاں پر ہاسپٹل میں اگر 20 لوگ موجود ہیں اور ہر تھوڑی دیر بعد کسی کے موبائل پہ کال آ رہی ہے، میسج آ رہی ہے، تو وہ بیلز جو بجتی رہتی ہیں فضول میں، اس سے یہ اسکولز میں یا کالجز میں آواز کی آلودگی کا وہ سبب بنتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور 20 لوگ ہیں اور 20 کے پاس موبائل ہے اور ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے اور 40 منٹ کی کلاس میں 20 لڑکوں میں سے 6 لڑکوں کا موبائل بچ جاتا ہے۔ یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو اگر کسی کا موبائل بج پڑا ہے، اس کی ٹیون بج رہی ہے، تو اس سے پوری جماعت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کا ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی پبلک پلیس پر ہوں، پارک میں ہوں، کالج میں ہوں، مسجد میں ہوں، اسکول میں ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، تو ہم اپنا موبائل اگر سوئچ آف نہیں کر سکتے تو اس کو سائلنٹ ضرور کر دیں۔ They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. وہ رہائشی علاقوں میں بجلی کے جنریٹرز کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس سے دوسرے رہائشیوں کا سکون برباد ہوتا ہے اور ان کو بیمار بھی کرتے ہیں۔ Residential areas، رہائشی علاقے۔ Moreover, listening to loud music or TV on a loud volume is another source of noise pollution. مزید یہ کہ بلند آواز میں موسیقی سننا اور ٹیلی ویژن کو لگانا بھی شور کی آلودگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ For this, people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless actions. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود میں اور لوگوں میں شہری ذمہ داری پیدا کریں، جس سے ان کے لاپرواہ اقدامات کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ Passage 6. Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. شور کی آلودگی نہ صرف یہ کہ ماحول کو خراب کرتی ہے بلکہ انسانی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ڈالتی ہے۔ Environmental damage، ماحولیاتی تباہ کاری، Negative impact، منفی برے اثرات۔ It can cause aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. یہ باعث بن سکتی ہے جارحیت کے، ایگریشن، جارحیت، جب بہت جلدی آپ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر، بیش تنشی، بلند فشار خون، ہائی اسٹریس لیولز، زیادہ، بہت زیادہ تناؤ کی سطح، تناؤ آپ کے اعصاب میں آ جاتا ہے، ہیئرنگ لاس، سماعت کا نقصان، کانوں کا نقصان، ریسٹ لیسنس، بے سکونی، بے آرامی، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، انسومنیا، نیند کا نہ آنا، پریشانی کی وجہ سے آپ سو ہی نہیں سکتے۔ انسومنیا کین فردر لیڈ ٹو اینگزائٹی، بیڈ ٹیمپر اینڈ ایموشنل اسٹریس۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے آپ میں بے چینی، اضطراب، چڑچڑاپن، بد مزاجی اور جذباتی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ ایموشنل اسٹریس، جذباتی دباؤ۔ In addition, noise pollution can seriously affect the learners. It gives them unnecessary mental and physical tension. مزید یہ کہ شور کی آلودگی کی وجہ سے طالب علموں پر بھی بہت برا ذہنی اور جسمانی تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے انہیں پڑھنے اور سیکھنے میں مشکلات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ What are the harmful effects of noise pollution on human health? It can cause aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss,
ریسٹلیسنس، ڈپریشن اینڈ انسامنیا. یہ شور کی آلودگی کے وہ نقصانات ہیں جو ہم نے ڈسکس کر لیے. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. پاکستان میں اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ مختلف ذرائع سے آنے والے شور کو قابو میں لایا جائے. ڈائر نیڈ، اشد ضرورت. برنگ ڈاؤن، نیچے لانا. The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے غیر ضروری شور کی بڑھتی ہوئی سطح کو کم کرنے کی تیاری کرے. For example, the Punjab Environment Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. مثال کے طور پہ پنجاب میں ماحولیاتی تحفظ کے ادارے نے تجارتی علاقوں میں اور رہائشی کالونیوں میں 55 اور 75 ڈیسیبل شور کی سطح کی سفارش کی ہے. یہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں ڈیسیبل کیا ہوتا ہے، سیف لمٹ کیا ہے اور خطرناک لمٹ کیا ہے. These figures must be strictly enforced by the government. حکومت کو چاہیے کہ وہ ان اعداد و شمار پر سختی سے عمل درآمد کروائے. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise-emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. اس کے علاوہ حکومت کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر کریں. ایسی گاڑیاں جو بہت زیادہ شور پیدا کرتی ہیں انہیں سڑکوں پر آنے سے روکا جائے. جہاں ضروری ہو وہاں آواز کو کم کرنے کے لیے بیریئرز پیدا کیے جائیں. سد صوت، آواز کو کم کرنے کے بیریئر، رکاوٹیں. And expedite construction work to minimize noise pollution. اور شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے تعمیری کام کو جلد سے جلد مکمل کروائیں. Expedite، تیز کرنا. Also, the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. اس کے علاوہ رہائشی تنظیموں کو بھی آگے آنا چاہیے اور غیر ضروری شور پیدا کرنے والے عناصر کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور ایسے قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے جس سے شور کی آلودگی کو کم کیا جا سکے. ریزیڈینشل، رہائشی. فریم اینڈ انفورس رولز، قواعد و ضوابط بنانا اور لاگو کرنا، ان پر عمل درآمد کروانا. آفیسز، hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. شور کے مسئلہ کو بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے تعلیمی اداروں، ہسپتالوں اور دفاتر میں موبائل فون کے استعمال پر سختی سے پابندی ہونی چاہیے. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. اس کے علاوہ ہمیں لوگوں کو دفاتر، تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں میں اونچی آواز سے بات کرنے کی بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ڈسکریجڈ، حوصلہ شکنی کرنا، منع کرنا، پسند نہ کرنا، روکنا. Gentlemen, last passage. Noise pollution is a serious issue and needs attention at local and state level. شور کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس کو ریاست اور مقامی سطح پر توجہ کی ضرورت ہے. People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health. انسانی صحت پر شور کی آلودگی کے خطرناک اثرات کے بارے میں عوام کو آگہی اور شعور کی ضرورت ہے. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution irritants in the environment. لہٰذا ماحول میں ایسے پریشان کن عوامل جن کے غیر ضروری استعمال سے شور پیدا ہوتا ہے ان کے خلاف شہری ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا اور ذمہ دار رویہ کی ضرورت ہے. ڈیولپ اویئرنیس، آگاہی بیدار کرنا. سیوک سینس، تمدنی شعور، رہن سہن کا طریقہ کار پتہ ہونا. رسپانسبل ایٹیٹیوڈ، ذمہ دارانہ رویہ. اوائڈ، بچنا، کترانا، احتراز کرنا. نوائز پولیوشن ایریٹنٹس، ایسی چیزیں جن سے شور پیدا ہوتا ہے اور وہ پریشانی کا باعث بنتی ہیں. Only then our country would be a much quieter and peaceful place to live in. صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارا ملک ایک زیادہ خوبصورت، خاموش اور پرامن جگہ بن جائے رہنے کے لیے. کوائٹر، خاموش تر. ایک ہوتا ہے خاموش،
ایک ہوتا ہے خاموش تر، ایک سٹیپ اوپر، ایک ہوتا ہے خاموش ترین، اس سے بھی اوپر. جس طرح ہم کہتے ہیں انگلش میں بگ، بگر، بگیسٹ، اردو میں ہم خاموش، خاموش تر، خاموش ترین. This question is about the last paragraph given in your book. How can we cope with the serious issue of noise pollution? شور کی آلودگی کے سنگین مسئلہ سے ہم کس طرح نمٹ سکتے ہیں، نبرد آزما ہو سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں. People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution, irritants in the environment. Last paragraph کو جو ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ اس کا جواب ہے. My dear students, if you have any question, query or confusion, please ask us in comment section. Gentlemen, keep watching our videos. اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیں. I thank you all for listening.